आज 20 रमज़ान मुबारक, तीसरा दौलत का बादशाह जुमा जिसका बरसों से इंतज़ार था। आज रमज़ान का दूसरा अशरा मुकम्मल। आज किसी भी वक्त हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 रमज़ान मुबारक तीसरे जुमा के दिन का बहुत ही नायाब वजीफ़ा बताने लगी हूँ, क्योंकि आज इन कबूलियत की घड़ियों में रब काबा से अपने अनामात को समेटने का, अपनी झोलियाँ भरने का, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने का वक्त है। आज 20 रमज़ान जुमा के दिन इस ख़ास वजीफ़े को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लो। ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपको गैब से आवाज़ आएगी कि आओ अपने हिस्से का रिस्क ले जाओ, आओ अपनी मनपसंद मुरादें, अपनी हाजात को पूरा करवा लो। अब भी वक्त है रब करीम से अपने हालात को बेहतर बनाने का। जब अल्लाह की ज़ात खुद देने को तैयार है तो तुम क्यों लेने से इनकारी हो। रमज़ान मुबारक के महीने की कदर व कीमत हर कोई जानता है। इस महीने को बख्शिश का महीना कहा जाता है। इस महीने को कामयाबी का महीना कहा जाता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। हर लम्हा रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही हैं। और आज 20 रमज़ान जुमा के दिन यह वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपको गैब से इतना रिस्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियां मिलेंगी कि आप खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। जो लोग अभी तक इस महीने में यह वजीफ़ा ना पढ़ सके, किसी भी वजह से, किसी भी कोताही लापरवाही से ये वजीफ़ा ना पढ़ सके, रमज़ान मुबारक के 19 दिन लापरवाही में गुजार दिए, तो मेरी इन सब से हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि खुदारा आज 20 रमज़ान जुमा के दिन को हरगिज़ भी लापरवाही में मत गुजारिएगा। अगर आपने इस मुबारक दिन को भी लापरवाही में दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था, क्योंकि ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। और जो बंदा आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेगा वो अल्लाह का लाडला बन जाएगा। आज एक बच्चा माँ का लाडला हो तो माँ उसके लिए अपने तन मन धन को बेच देती है और इस बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। इस पर आँच भी आ जाए तो माँ की जान निकल जाती है। अगर आज वो ज़ात जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, इस ज़ात के लाडले बनना चाहते हो तो एक बार इस वजीफ़े को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लो। ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान रब करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लो, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी रब करीम से ख़जाने लूटने का वक्त है। बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज के दिन भी यह ख़ास वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से ना मांग सके और ना ही रब करीम से मांग सके। बहुत से लोग अभी भी रमज़ान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि आज आप ये वजीफ़ा पढ़ लेना। ये वजीफ़ा उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जिनके घर में हर वक्त परेशानियाँ रहती हैं, मुसीबतें रहती हैं, मसाइल रहते हैं, हर काम होते होते रह जाते हैं, हर परेशानी आप पर गलबा पाती है। तो आज 20 रमज़ान जुमा के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़कर देखिए। अगर इस बाबरकत महीने में आप अपनी हाजात को पूरा कराना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, तो आज 20 रमज़ान जुमा के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा। रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करके देखिएगा। बहुत से लोग ये शिकवा करते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम रातों रात को जागते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, आमाल पढ़ते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। पैगम्बरों ने भी तो यही कुरानी सूरतों को पढ़ा, अल्लाह के नामों को पढ़ा, कुरान भी यही, वज़ाइफ भी यही, तस्बीहात भी यही, तो फिर आज हमारी हाजात क्यों पूरी नहीं होती। इन्हीं वज़ाइफ को अकाबिरीन पढ़ा करते थे, सूफ़िया कराम पढ़ा करते थे, औलिया कराम पढ़ा करते थे, सहाबा कराम पढ़ा करते थे। रब इनकी तो हर हाजत को पूरा फरमाता था। इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम जब रब से मांगते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकासद के लिए, अपनी हाजात के लिए मांगते हैं।
کہ اے میرے اللہ یہ مل جائے وہ مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں میں وہ چاہتی ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اور غلطی کوتاہی آپ نے لاپرواہی کی، آپ نے 20 رمضان کا دن لاپرواہی سے گزار دیا تو پھر یہ موقع سال بعد ملے گا۔ اور یاد رکھیے گا آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے اور جتنا بھی مانگو گے انشاءاللہ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 20 رمضان مبارک جمعہ کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ابھی بھی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گئے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، رب روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسا رہی ہے۔ کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، اگر کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کو حق میں کن فرما دیتی ہے، پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کا طریقہ سمجھ لیں۔ آج 20 رمضان المبارک تیسرے جمعہ کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے مانگ لیجیے گا جتنا آپ کا دل ہو، جو آپ کو ناممکن لگتا ہو۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے کہ اے اللہ میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آج آپ یہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ ہر انسان گناہگار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، دل سے توبہ کرنی ہے۔ تو پھر سب سے پہلے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے، آج آپ کو سورۃ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 20 رمضان جمعہ کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگیے۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو کو پڑھنے کے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسط رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ جانے آپ جانتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر آپ کے پاس وہ آ جائیں تو رب کریم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ادروائز یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غائب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔
جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتے ہیں، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 20 رمضان جمعہ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے شفا پا لے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ نے یا باسطوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا باسط 1 بار ہو گیا، یا باسط 2 بار ہو گیا، یا باسطوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا باسطوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 20 رمضان جمعہ کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ کابرین کا بتایا ہوا ہے، بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا، اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک بار اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکھوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرضداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں مولا، ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اے مالک مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔